बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबीहा सबा। आज मेरे साथ एक जो मेहमान हैं वो सहाफ़ी हैं, मुदीर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, अदाकार हैं, सदाकार हैं और बहुत सारी खूबियाँ हैं। उनके बारे में जनाब रहमत रोहिला ने लिखा है। ज़िया शहजाद से मेरा तारुफ सखर के मरकज़ निशात में 60 की दिहाई में शहर की एक बड़ी मारूफ और मोतबर अदबी और सहाफ़ती शख्सियत जनाब रशीद अतहर भोपाली के तवस्सुत से हुआ। इन दिनों इन दोनों हज़रात का तज़किरा मैं अपनी किताब अक्से नातमाम में किया है। ज़िया शहजाद भले और ईमानदार आदमी हैं। शजरे सहाफ़त में बहुत सीनियर हैं, बल्कि उनका शुमार सहाफ़त के असातिज़ा में होता है। गुज़िश्ता साल मुझे उम्रे की सआदत नसीब हुई। उम्रे की गरज से सऊदी अरब गया। मेरा बेटा वहाँ मुलाजिम है। वहाँ क़याम के दौरान मैं मुख्तलिफ अखबारात और जरायद का मुताला करता था। इसी मुताले के दौरान एक दिन जब मैं सऊदी गज़ट पढ़ रहा था तो अचानक एक मुख्तसर खबर पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरा दिल खुशी से मुसरत से उछल पड़ा। खबर के मदन के मुताबिक हिंदुस्तान की मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी की तालबा, जिसका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं रहा, ज़िया शहजाद के काम पर PhD कर रही हैं। मैं मुसरत और खुशी की कैफियत से दो चार रहते हुए खबर पढ़ रहा था। इन दोनों कैफियत की वजह सिर्फ ये थी कि वो ज़िया शहजाद सखर वाले ही थे, जो एक तवील अरसे से कराची में सहाफ़त से वाबस्ता होने के साथ साथ मुमताज़ और मारूफ शायर भी हैं। इसके अलावा वो किसी लॉबी से मुंसलिक नहीं रहे। गोशाए गुमनामी को पसंद किए रखा, लेकिन आलमी प्लेटफॉर्म फेसबुक पर उनके कलाम की बड़ी धूम है और दुनिया के पसंदीदा तरीन कादिरुल कलाम शायर की हैसियत से बेहद मकबूल हैं। तो इनमें जो बहुत सारी सिफात हैं, जिनमें से पूछते हैं कि बुनियादी तौर पे हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप और सग़ीर साहब उर्दू मंजिल को जिस अंदाज से आप बरसों से लेकर चल रहे हैं, तो दुनिया में आपने एक अदब का इतना बड़ा प्लेटफार्म कायम कर दिया है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब हाल ही में जो आपने ये इंट्रोड्यूस का सिलसिला शुरू किया है, तो मैं तो हैरान रहता हूँ कि इतनी जल्दी आपने इस कदर मकबूलियत हासिल की कि तकरीबन 20 इंटरव्यू हो चुके हैं और मैं यानी अब जिस इंटरव्यू में इस वक्त मौजूद हूँ तो 21वां है। तो इतनी जल्दी पॉपुलरिटी हासिल करना तो बड़ी बात है। और उर्दू मंजिल में आपने इस कदर अदबी खिदमत अंजाम दिए कि एक तारीख साज एक दस्तावेज बन गई है कि इतने मकबूलियत किसी और यानी .com को नहीं मिली। बहरहाल तो आपने जैसा कि सवाल किया मुझसे, तो मैं तो यही अपने बारे में कहता हूँ। मेरा एक गज़ल मुसलसल का मसला है कि मिसाल बर्ग आवारा हवा में उड़ रहा हूँ मैं, समझ में कुछ नहीं आता अगर मैं हूँ तो क्या हूँ मैं। अल्लाह ताला ने मुझे इस कदर सलाहियतों से नवाजा है कि मैं यानी बाज़ औक़ात ये सोचता रहता हूँ कि लोग मुझसे अक्सर ये कहते भी हैं कि भाई शहजाद साहब आप किसी एक जानिब अगर रुजू हो आते तो आप यानी पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। कहने का भाई जिस अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सलाहियतों से नवाजा है, ये उसकी मसलहत है कि मुझे किस मकाम पर रखता है। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि उसका शुक्र अदा कर सकूँ। यानी मैंने तो मुझ में जो सलाहियत अल्लाह ताला ने दी वो ये है कि मैंने जिसको देखा चाहा और फतेह कर दिया, वो वाली बात है। मैं बुनियादी तौर पर मैंने कोई इल्म किसी से नहीं सीखा, न शायरी में मेरा कोई उस्ताद है, न अफसाना निगारी में, न जो नावल लिखे उसमें, और न सहाफ़त में मेरा कोई उस्ताद है। बस मुझ में सलाहियतों का इजहार था जो मैंने बर वक्त जैसा मौका देखा उसके हिसाब से किया। तो ये जैसा कि आपको कोई ये पछतावा है कि भाई मैं अगर एक तरफ को चलता तो ज़्यादा कामयाब होता? हाँ, मुझे कभी कभी ये ख्याल आता है कि काश मैं किसी एक दानी रुजू हो जाता तो पता नहीं मैं आज कहाँ होता। लेकिन देखिए हर काम वही होता है जो अल्लाह ताला चाहते हैं, जो उसकी रज़ा जिसमें शामिल होती है, जो तकनीकी काम आपने करना है वो करना है। तो चूँकि मैं बरसों से
یعنی شاعری کر رہا ہوں. ایک زمانے میں بہت افسانے لکھے اور ناول لکھے اور قصوار کہانیاں بہت ڈائجسٹوں میں لکھی. لیکن اب میں چونکہ فیس بک پر زیادہ میرا انوالومنٹ ہو گیا ہے تو میں مسلسل یعنی ایک شاعری کی ابتدا ایک بنی ہوئی ہے، اس کے تحت روزانہ 1-2 غزلیں یا 2 خطاب ہو جاتے ہیں اور میں کہتا ہوں. جی جی بالکل جی. مجھ میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ حالات حاضرہ کے مطابق جو سچویشن میں دیکھتا ہوں بر وقت پتہ ہو جاتا ہے تو میں اسی وقت اس کو کمپوز کر کے فیس بک پہ ڈال دیتا ہوں. تو اس میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ رجحان بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں. ہاں ہوتا ہے. آج کل جو رجحان یعنی بدل رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں بڑی یعنی شدت سے اس جانب رجوع کر رہا ہوں. ایک زمانے میں میں نے پینٹنگ بہت کی تھی، اسکیچز بہت بناتا تھا میں. ہاں پینٹنگ کا کہنا میں بھول گئی تھی. اب میں اس جانب بھی یعنی سوچ رہا ہوں کہ میں اب پینٹنگ کی طرف یعنی رجوع کروں. اور اب آپ یہ کتابیں بھی چھاپ رہے ہیں میرا خیال بڑی. جی ہاں، میرا ایک پبلشنگ ادارہ ہے. کیونکہ جس زمانے میں میں نے پروگرام بنایا کہ اپنا شعری مجموعہ، میرے دوست احباب رشتہ دار کہتے تھے کہ بھائی آپ نے اتنی شاعری کی ہے تو لوگوں کے تو یعنی 2-4 دنوں میں ہفتوں میں دیوان آ جاتے ہیں، آپ تو برسوں سے شاعری کر رہے ہیں. تو میں نے جب اپنا مجموعہ لانا چاہا اور بازار میں جب اسٹیمیٹ وغیرہ لیے تو معلوم ہوا کہ وہ تو بہت زیادہ رینج سے باہر ہے. تو میں نے سوچا کہ پھر چونکہ میرا تو ایک زمانے میں پبلشنگ سے بہت تعلق رہا ہے، میں نے ڈائجسٹ بہت نکالے، 7 رنگ ڈائجسٹ، داستان، تصویریں، امنگ یعنی اور روزنامے نکالے. نکالنے سے کیا مراد آپ کی؟ میں ایڈیٹر اور پبلشر دونوں تھا. اچھا اچھا، اتنے ہی سال آپ نے نکالے؟ جی جی، میں نے تو یعنی درجن اس سے تو آپ نے بہت کمایا ہوگا، سنا ڈائجسٹ. جی ہاں، میں نے کمایا بھی اور وہ ضائع بھی بہت ہوا اور پروفیشنل مار بہت لڑی. یعنی جب میں میدان میں، میرے ساتھ یہ ایک سلسلہ رہا ہے کہ جب میں یعنی جس میدان میں آتا ہوں تو میرے یعنی مداح تو ہوتے ہی ہیں لیکن مخالفین بھی جو لیکن ایسے آپ پہلوان ہیں جو سب مخالفین کو پچھاڑ دیتے ہیں. بس یہ جس زمانے میں نے ڈائجسٹ نکالے تو لوگ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے، جب میں نے 7 رنگ ڈائجسٹ یعنی شروع کیا تو آپ یقین مانیے مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈائجسٹ کس طرح سے نکالے جاتے ہیں. ہاں کہانیاں میں لکھتا تھا، مجھے معلوم تھا، لیکن جب میں نے پروگرام بنایا تو میرے پاس اتنا سرمایہ بھی نہیں تھا. تو میں نے کتابت سے لے کر اسکیچ بنانے تک، پیسٹنگ تک ہر کام خود کیا اور پریکٹیکل اس کو کیا. اور میں یوں سمجھیے کہ اس میں اسے کہنا چاہیے کہ ماسٹر جب آدمی کہلاتا ہے تو اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. میں کسی کا محتاج نہیں رہا. تو اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس زمانے میں ہاتھ سے کتابت ہوتی تھی، کمپیوٹر کا دور تو اب آیا ہے. کتابت بھی کر لی تو کاتب حضرات بلیک میل بہت کرتے تھے، یعنی ایڈوانس بہت مانگتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی وہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ اتنے دے دیجیے پیسے، جبکہ آلریڈی ان کی طرف بہت پیسے ہوتے تھے. تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ کام آپ کر لیں، جب پرچہ آ جائے گا تو اس کے بعد ہم آپ کو دے دیں گے. تو ایک قصوار کہانی ایک کاتب صاحب کے پاس موجود تھی. تو وہ انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے تو ایڈوانس چاہیے اور میرے تو ضرورت ہے. تو میں نے کہا بھائی پرچہ آئے گا تو اب دیں گے. میں نے کہا وہ آپ مسودہ لے کر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو میں یعنی کل آؤں گا. میں نے کہا تو آپ کل لے آئے پھر دیکھیں گے. دوسرے دن وہ منہ لٹکائے آ گئے، کہنے صاحب وہ تو مسودے کے کچھ صفحات جو تھے وہ راستے میں کہیں گر گئے، مجھے وقت دیجیے اور کچھ پیسے دیجیے تو میں اس کو دوبارہ سے کروں گا. میں نے کہا اچھا. تو اب میں نے یعنی اس کہانی میں رد و بدل کی، اس کو شارٹ کیا اور تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا. تو میں نے کہا کہ میں کاتب کے پاس جاؤں. تو میں نے رات میں بیٹھ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی تھی، تو میں نے مشاقی سے وہ اتنا حصہ پورا کر کے اور وہ یعنی کام کو انجام دیا. اسی طرح سے اسی لیے وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں جنہیں خود بھی وہ کام آتا ہو. جی جی بالکل، کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے وہ خود پہلے پتا ہو. جب میرے ڈائجسٹ میں کہانی، ایک صاحب میرے استاد تھے وہ لکھ رہے تھے، بہت بڑے ابھی میں ان کو نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ یہ اخلاص سے گری ہوئی بات ہوگی. تو
ان کو بھی ایڈوانس لینے کی بہت عادت تھی، جبکہ وہ استاد ہونے کے ناطے مجھے شاگرد ٹریٹ کرتے ہوئے یعنی ایک دباؤ رکھتے تھے اور اصرار کرتے کہ نہیں مجھے تو آپ پیسے دیں، نہیں تو ہم نہیں لکھیں گے ہم آپ کے لیے۔ تو جب انہوں نے پھر مانگے تو اس زمانے میں پیسے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یہ 76-77 کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ پیسے کی تو ہر زمانے میں اہمیت ہوتی ہے۔ تو 10,000 روپے آلریڈی ان کی طرف تھے، وہ مزید 2,000 روپے اور مانگ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ صاحب یہ پرچہ آ جائے اس کے بعد میں آپ کو دے دوں گا، تھوڑا سا یعنی میرے ساتھ کیا ہے۔ نہیں بھائی نہیں، یہ رکھا ہوا مسودہ اس کے بعد ہم نہیں لکھیں گے۔ چلے گئے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ دباؤ میں آ کر ان سے یعنی پیسے لے کر آئیں گے۔ تو انہوں نے جو آخری سلپ جو دی تھی اس میں ایک جملہ یہ تھا، ادھورا جملہ تھا کہ اور رسی لٹک رہی تھی، وہ قسموار کہانی تھی، مرجانہ کے نام سے، اس پشپا کے نام سے چلتی تھی میرے سادھن ڈائجسٹ میں۔ تو میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب اس کہانی کو لے کر آپ خود ہی آگے بڑھیں، کسی کی محتاج نہ رہیں۔ تو میں نے اس رسی کو پکڑ کے لٹکنا شروع کیا، 2.5 سال تک وہ قسموار کہانی میں نے چلائی اور بڑی پاپولر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی، اس کا شکر ہے۔ صلاحیتوں کی بات ہے کہ وہ انسان دوسرے کے نخرے نہیں زیادہ برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا۔ اب اس حوالے سے جو آپ نے اقتباس پڑھا، اس میں جو تذکرہ کیا ہے، مجھے تو اس پر ابھی تک اس لیے یقین نہیں ہے کہ جس اخبار میں وہ انہوں نے جو حوالہ دیا سعودی گزٹ کا، وہ شمارہ مجھے ابھی تک ڈھونڈے سے نہیں ملا، اور ان کا اس وقت تقریباً 83 سال کی عمر ہے، اور یہ ابھی بھی وزیر ہیں کہ میں قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ عمرے پر گیا تھا، وہاں یہ خبر میں نے خود پڑھی تھی، اگر اس میں خبر میں یہ متن نہ ہوتا، ضیاء شہزاد کا نام نہ ہوتا۔ میں نے ان سے بہت بحث کی کہ میں نے کہا ضیاء شہزاد کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا نہیں، ضیاء شہزاد میری تحقیق کے مطابق کراچی میں کوئی دوسرا نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو ادب سے اور صحافت سے وابستہ ہو۔ اس میں کراچی کا حوالہ تھا کہ کراچی کے ضیاء شہزاد جو شاعر اور صحافی ہیں۔ نہیں تو یہ آپ کی ماشاءاللہ صلاحیتیں بہت ہیں، ایک کیا کئی پی ایچ ڈی ہونی چاہیے، اب تو ہو رہی ہیں، بہت بڑے ادیب شاعر ہیں، ان کے اوپر بھی ہو رہی ہیں۔ جی جی جی، تو آپ اتنا بے یقینی کا شکار کیوں؟ نہیں، بے یقینی کا میں اس لیے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، سچ بات یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، اس کا شکر گزار ہوں، لیکن میں اپنی کام سے اور اپنے آپ سے ابھی تک مطمئن نہیں ہوں۔ اچھا، ہم نا اس پروگرام میں شاعری بھی سنتے ہیں، وہ شاید بھول رہے ہیں ہماری، تو شاعری بھی ساتھ ساتھ۔ ہاں دیکھیے، میں اس کے حوالے سے یعنی ایک غزل کی کچھ چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جو اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے جو میں نے بات کہی تھی، یہ اسی کا مطلب ہے کہ مثالیں برگ آوارہ ہوا میں اڑ رہا ہوں میں، مثالیں برگ آوارہ ہوا میں اڑ رہا ہوں میں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا اگر میں ہوں تو کیا ہوں میں، اور میرے ماں باپ نے مجھ کو خدا سے جانے کیوں مانگا، میرے ماں باپ نے مجھ کو خدا سے جانے کیوں مانگا، سنا کرتا تھا بچپن میں دعاؤں کا صلہ ہوں میں، اور یہ دیکھا ہے کہ جب بھی آگ لگتی ہے تو بجھتی ہے، یہ دیکھا ہے کہ جب بھی آگ لگتی ہے تو بجھتی ہے، بجھا تو میں بھی ہوں پھر کیوں ابھی تک جل رہا ہوں میں، اور بھرم ہی اڑ گیا ہے اس زمانے کی سماعت کا، بھرم ہی اڑ گیا ہے اس زمانے کی سماعت کا، نظر آتا نہیں ہوں گرچہ گھنگرو کی صدا ہوں میں، اور بلندی کیا ہے اب احساس ہوتا ہے یہ رہ رہ کر، بلندی کیا ہے اب احساس ہوتا ہے یہ رہ رہ کر، سنبھلنے ہی نہیں پاتا ہوں یوں سنبھلنے ہی نہیں پاتا یوں پستی میں گرا ہوں میں۔ بہرحال یہ میری ایک غزل مسلسل ہے جس کے اب تک 350 اشعار ہو چکے ہیں، اور میرا 1000 اشعار کی یہ غزل مسلسل کہنے کا ٹارگیٹ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یعنی کب اس کو فائدے تک پہنچاتے ہیں۔ میں ایک ترنم سے کچھ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جی جی مجھ سے یعنی آپ نے فلموں میں بھی، جی جی فلموں میں بھی میں نے یعنی ایک زمانے میں جس طرح میں نے جنم دن میں جب ایم اے کیا تو میں حریت سے وابستہ ہو گیا تھا، تو فلم پیج میرے پاس تھا، میں اسٹوڈیو شفل راؤنڈ اپ جو تھا وہ لگتا تھا میں،
تو اسٹوڈیوز وغیرہ جانا ہوتا تھا، میرے مراسم تھے لوگوں سے اور مزید بڑھ گئے مراسم. تو جب میں نے وہاں اس فلمی ماحول کو دیکھا تو میرے اندر جو صلاحیتیں تھی وہ بیدار ہوئی. میں نے کہا کہ بھائی یعنی یہ تو میں اس جانب بھی مجھے آنا چاہیے. تو میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ میرے یعنی جو سسرال مرحوم تھے ان کے ایک فلم پروڈیوسر سے تعلقات تھے، روبن ملک ان کا نام تھا. تو ان سے میں نے تذکرہ کیا کہ میں ذرا اسٹوڈیو دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا. تو بہرحال اسی اثنا میں ہفتہ روزہ نگار کے جو مالک اور مدیر تھے مرحوم الیاس رشیدی، ان سے میرے مراسم تھے. میرا اس زمانے میں ایک چھوٹی سی انڈسٹری تھی فاؤنٹین پین انک کی، دربن انک کے نام سے. تو نگار کے پینل پر لو کے برابر میرا اشتہار چھپتا تھا دربن انک کا. تو میں اس زمانے میں بی اے میں پڑھ رہا تھا اسلامیہ کالج میں. تو وہاں سے آف ہو کر میں برٹش سینما بلڈنگ میں آفس ہوتا تھا، وہاں جا کے کھڑ جاتا تھا. الیاس رشید صاحب کا وہاں فلمی شخصیات تھیں. تو میں نے الیاس صاحب سے کہا کہ صاحب مجھے بہت شوق ہے کہ میں بھی یعنی انڈسٹری میں کسی حیثیت سے ہوں. تو اعجاز میر نئے نئے وہاں سے یعنی ٹریننگ لے کر آئے تھے، فلم ڈائریکٹر تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اسٹوڈیو آئیے. تو میں ایسٹرن اسٹوڈیو گیا. تو وہاں میری ملاقات لوگوں سے ہوئی. تو وہیں روبن ملک صاحب سے جن کا میرے سسر نے تذکرہ کیا تھا ان سے بھی ملاقات ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ میں یعنی فلم ڈائریکٹر بننا چاہتا ہوں، تو مجھے ذرا اس سلسلے میں. تو وہاں سے کہنا اچھا. تو انہوں نے یعنی مجھے فورتھ اسسٹنٹ کے طور پر فلم ڈائریکٹر نے ان سے ملوا دیا. پیار کی جیت ایک فلم بن رہی تھی اور جمیل مرزا اس کے ڈائریکٹر تھے. پرانی بات ہے یہ؟ جی یہ بات ہے تقریباً یعنی 67 کی تقریباً. تو جمیل مرزا فلم ڈائریکٹر تھے. اچھا میں چونکہ میری چھوٹی سی انڈسٹری بھی تھی، میں یعنی بہت یعنی یوں سمجھیے کہ کٹ میں رہتا تھا، سوٹ ووٹ پہن کر جاتا تھا میں. تو انہوں نے سب سے پہلے تو مجھ سے کہا کہ بھائی آئندہ آپ سوٹ پہن کر نہیں آئیے گا. تو مجھے میری انا کو ٹھیس پہنچی. میں نے کہا سر کہ نہیں، ہم کیا جھک مارنے آتے ہیں، یا آپ یہ روب جھاڑنے کے لیے سوٹ ووٹ پہن کر نہ آیا کریں. اس زمانے میں 3 پیس کا یعنی سوٹ پہنا جاتا تھا. تو میں نے کہا اچھا تھا نہیں پہن کر آئیں گے. تو مجھے فورتھ اسسٹنٹ کے طور پر یعنی وہ لکھنے کے لیے لگا دیا، روداد جسے کہنا چاہیے سین وائز. تو میرے اسسٹنٹ ڈائریکٹر چیف اسسٹنٹ جو تھے سکندر صاحب، تو میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھ لیا کہ صاحب یہ جو سین جو ہوا ہے کہ اس پہ یعنی یہ کس طرح سے ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا کہ ہم برسوں سے یہاں ایسی تیسی کرا رہے ہیں، اتنے عرصے سے ہم نے آج تک کبھی اپنے سینئر سے نہیں پوچھا، آپ جمعہ 8 دن آگے پوچھنے لگے. انہوں نے ڈائریکٹر سے شکایت کر دی. دوسرے دن ڈائریکٹر نے مجھ سے کہا سب کے سامنے، بہت برا بیہیویئر کیا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور انہوں نے کہا کہ خبردار جو آئندہ اگر چل ورنہ تو یہاں اس سیٹ پر قدم نہیں رکھنا. تو میں رات بھر بڑا پریشان ہوا. میں نے سوچا کہ لعنت بھیجتا ہوں اس کام کے اوپر. لیکن میں نے سوچا کہ اگر تمہیں کچھ سیکھنا ہے، کچھ بننا ہے، تو تمہیں یعنی اپنی انا کو یعنی اتار کے پھینکنا ہوگا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب، ہاں بس مجھ میں اللہ تعالیٰ نے مشاہدے کی بڑی قوت دی ہے کہ میں جس کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھ لیتا ہوں فوراً کہ یہ کام کس طرح سے ہوا ہوگا. تو میں نے جناب اس کے بعد سے اپنے مشاہدے کو کام میں لاتے ہوئے سمجھنا شروع کیا کہ یہ کیا چیز ہے، کس طرح سے فلم بنتی ہے، ٹیکنیک کیا ہے، اسکرین پلے کس طرح سے لکھا جاتا ہے، یہ سچویشن کے حساب سے گانے کیسے لکھے جاتے ہیں، اور شارٹ کیا ہوتا ہے اس کی، یعنی جو بھی تانے بانے تھے وہ میری سمجھ میں آتے لگے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں ودن 6 منتھ میرے پاس 4 فلمیں تھیں، میں 4 فلمیں لکھ رہا تھا کمپلیٹ اسکرپٹ کے ساتھ. اور میں ایک تیزی سے ابھرتے ہوئے رائٹر کے طور پر میں مشہور ہو گیا. لیکن یہ کہ کراچی کی فلم انڈسٹری زوال پذیر تھی اس زمانے میں.
میں لاہور بھی گیا، وہاں کچھ عرصے رہا، لیکن اس ماحول سے ایڈجسٹ نہیں کر پایا، میں واپس آ گیا، اور یوں سمجھیے کہ شعبے میں میری ناکامی کا مطلب ہے۔ تو اسی زمانے میں نے فلموں میں مطلب کہ گانے بھی مجھ سے گوائے گئے، ریکارڈنگ ہوئی، لیکن فلمیں بنتی تھی ڈبوں میں چلی جاتی تھی، وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتی تھی۔ تو موسیقی کا اس زمانے سے لگاؤ رہا، گانے کا، تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ تو مجھے چونکہ بچپن سے ہی گانے کا بھی شوق تھا اور شاعری کا بھی، اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب ایک سوال کیا تھا کہ آپ کے اندر شاعری کی صلاحیت ہے وہ کیسے ہوئی، کوئی استاد آپ کا؟ میں کہتا ہوں نہیں، میرا شاگردی اور استادی سے یہ ناطہ نہیں ہے شاعری میں، بلکہ یہ ہے کہ میں نے بچپن میں فلم دیکھی تھی برسات، اس کو ایک گانا تھا، ہم سے ملے تم سجن تم سے ملے ہم برسات میں تک دھنا دن۔ میں بہت چھوٹا تھا تو میں گنگنایا کرتا تھا، اور ریڈیو سیلون سے پروگرام آتا تھا بنا کا گیت مانا، میں اس کے گانے جو آتے تھے میں کاغذ پینسل لے کر بیٹھ جاتا تھا، ہر گانا یعنی لکھتا تھا اور یعنی اس کو پھر میں گاتا تھا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا جلد بازی میں وہ میں لکھ نہیں پاتا تھا، تو میں بہت ذہن پہ زور ڈال کر وہ گانا وہ کمپلیٹ کرتا تھا کہ یہاں یہ ہونا چاہیے جو گلوکار نے بھی گایا ہے، جو مجھ سے چھوٹ گیا ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ جو میں اپنے طور پر اس میں لکھتا تھا تو کم و بیش وہی جملہ وہاں ہوتا تھا، گیت کا مصرع وہی ہوتا تھا۔ تو وہاں سے مجھے گانے کا اور شاعری کا سمجھ آ گئی گیت تیاری کیسے کرنی ہے۔ جی جی، تو اب یہ ہے کہ آپ وہ ترنم سے کچھ سنائیں گے؟ جی جی، میں عرض کرتا ہوں سر، بلند آواز سے۔ ہاں، ایک غزل پیش کر رہا ہوں۔ جب میرے ساتھ ہی میری قسمت نہیں رہی، جب میرے ساتھ ہی میری قسمت نہیں رہی، اس بے وفا کو مجھ سے محبت نہیں رہی، رویا ہوں اتنا آنکھ میں آنسو نہیں رہے، رویا ہوں اتنا آنکھ میں آنسو نہیں رہے، کہتا ہوں سچ کے رونے کی عادت نہیں رہی، ہر جائی تجھ کو دل سے نکالوں گا ایک دن، ہر جائی تجھ کو دل سے نکالوں گا ایک دن، بس یہ سمجھ کے تجھ سے محبت نہیں رہی، بس یہ سمجھ کے تجھ سے محبت نہیں رہی، تو ہی نہیں ہے سارا زمانہ ہے بے وفا، تو ہی نہیں ہے سارا زمانہ ہے بے وفا، دنیا میں اب کسی سے شکایت نہیں رہی، دنیا میں اب کسی سے شکایت نہیں رہی، دیکھو جسے وہ صاحب کردار ہے یہاں، دیکھو جسے وہ صاحب کردار ہے یہاں، اب دوستوں سے مجھ کو شکایت نہیں رہی، میرا نصیب ہجر کی
راتیں ہیں اور دن، میرا نصیب ہجر کی راتیں ہیں اور دن، زندہ رہوں میں کیسے کہ حسرت نہیں رہی، زندہ رہوں میں کیسے کہ حسرت نہیں رہی، ویسے بھی مجھ کو آتے نہیں ہیں سنہرے خواب، ویسے بھی مجھ کو آتے نہیں ہیں سنہرے خواب، تعبیر نکلے ایسی بھی قسمت نہیں رہی۔ مختار کر رہا ہوں۔ شہزاد اپنے آپ سے کب تک لڑو گے تم، شہزاد اپنے آپ سے کب تک لڑو گے تم، اب تھک گئے ہو لڑنے کی طاقت نہیں رہی۔ یہاں ایک واقعہ مجھے یعنی بات نکلی تھی صلاحیتوں کے حوالے سے، تو میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ مجسمہ سازی کا جو فن ہے یہ دنیا میں بہت بڑا فن ہے۔ میں بچپن کا اسکول کے زمانے میں، جی اسکول کے زمانے میں سالانہ ایک سندھ بھر کا ایک مقابلہ ہوتا تھا، میں سکھر میں ہوتا تھا اس زمانے میں اسلامیہ اسکول میں، تو کیونکہ میں پینٹنگ تو کرتا ہی تھا، بناتا تھا اور مجھے یعنی اپریسیشن ملتی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس بار یعنی کچھ نئی چیز کرنی چاہیے، تو بہت ہی غور و خوض کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ گوتم بدھ کا مجسمہ بنانا چاہیے، تو دریا قریب تھا تو میں چکنی مٹی وہاں سے لے کر آیا اور چھت پر بہت چھپ چھپا کے رکھا اور میں وہاں بیٹھ کے اور کام کرتا تھا، تو میں نے ایک جو مشہور دوانہ گوتم بدھ کا جو ایک اسٹائل ہے وہ بیٹھے ہوئے پسلیاں نکلی ہوئی ہیں اور چہرہ ان کا مطلب آئی ہے، تو میں نے وہ مجسمہ بڑے یعنی تیاری سے بہت محنت کر کے بنایا، تو اسکول کے دوستوں سے یعنی تبادلہ خیال ہوتا تھا، ایک دوست تھے میرے وہ بھی شدھ بودھ رکھتے تھے پینٹنگ وغیرہ میں، وہ آئے اس پر کہنے بھائی کیا تم نے بنایا یہ بتاؤ یار، اور اسکول کا نام ہونا چاہیے، میں تو اسی جذبے کے تحت کام کر رہا ہوں، میں نے کہا میں بھی اسی جذبے کے تحت کام کر رہا ہوں اور میں نے بھی ایک بہت ہی ماسٹر پیس میرے اپنی دانش میں بنایا، کہنے وہ کیا ہے دکھاؤ ذرا، تو میں چھپ چھپا کے ہاں چھپ چھپا کے اسے یعنی اس پہ پردہ وردہ ڈال کے گھر والوں کی نظر نہ پڑے اور وہ مجسمہ لے کر آیا اور اس کو دکھایا، تو وہ دیکھ کر یار تم نے تو بڑا زبردست بنایا، پھر ایک دم سے بولا کہ تم کو شرم کرو، تمہارے والد حاجی صاحب ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ حاجی صاحب کے بیٹے نے اور یہ مجسمہ سازی کی ہے، تو میں اس قدر یعنی ان کے ایکسپلائٹ کرنے پر جذبات میں آیا کہ وہ میں نے چھاڑ سے دیوار کے ساتھ دے کے مارا اس کو اور توبہ استغفار کرتا رہا کہ یہ مجھ سے کیا کام ہو گیا۔ 2-4 دن کے بعد جب وہ کمپٹیشن آیا تو میں نے پینٹنگ ایسی سیدھی سادی سی بنا لی تھی، اس لیے کہ میرا موڈ ختم ہو گیا تھا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جس شخص نے جس لڑکے نے مجھ سے یعنی مجھے جذباتی کیا تھا وہ بھائی الٹا سیدھا گوتم بدھ کا مجسمہ بنا کے لے آیا، اور حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ اس الٹے سیدھے مجسمے کو پرائز مل گیا، تو میں کہتا رہا کہ اگر یعنی میرا یعنی ہوتا، لیکن بہرحال جو اللہ کی رضا ہوتی ہے یہ اس بدھ گھر اس کی بجائے بدھ چکن بن گیا آپ ساتھ، جی جی۔ میں یعنی اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک ترئی مصرے پر یعنی کچھ کہا ہے میں نے، تو وہ آپ کی نظر کروں گا، یہ علامہ اقبال کا ایک
پچھلے دنوں ایک موضوعاتی مشاعروں کا سلسلہ چلا تھا، اچھا تو اس میں وہ علامہ اقبال کے مصرے ترات کے طور پر دیا جاتا تھا، اچھا اور اس یہ میں نیٹ پہ چل رہا تھا؟ نیٹ پر نہیں، وہ ایک تنظیم ناظربان میں کراتی تھی مشاعرے، آواز اونچی جی جی، تو اس میں بہرحال میں نے جو یہ طرح غزل موضوعاتی تھی وہ پیش کی، وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ پرسا ہمارا کون ہے، کوئی نہیں ہے ہم نشین، پرسا ہمارا کون ہے، کوئی نہیں ہے ہم نشین، ہنستا ہے ہم پہ آسماں، تنگ ہوئی ہے یہ زمین، فکر چمن ہے کب ہمیں، سر پر کھڑی ہے یہ خزاں، فکر چمن ہے کب ہمیں، سر پر کھڑی ہے یہ خزاں، نغمہ نو بہار کیا اپنے نصیب میں نہیں، کار جہاں دراز ہے، کوئی نہیں ہے آشنا، کار جہاں دراز ہے، کوئی نہیں ہے آشنا، کب سے بھٹک رہے ہیں ہم، کھو گیا راستہ کہیں، تکیہ کیا تھا جن پہ وہ پتے ہوائیں دے گئے، تکیہ کیا تھا جن پہ وہ پتے ہوائیں دے گئے، جائیں تو جائیں اب کہاں، غیر ہوئی ہے یہ زمین، بڑے منہ بولتے مصرے آپ کے، ڈاکو لٹیرے چور اب آ گئے بن کے رہنما، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، یہ مصرع طرح تھا۔ شہر امان تھا یہ میرا، کیسا یہ سانحہ ہوا، خالی پڑے ہیں کیوں مکان، اور کہاں گئے مکین، خالی پڑے ہیں کیوں مکان، اور کہاں گئے مکین، فکر و نظر پہ غور کر، منزل کے ہیں یہ راستے، چل کے ملے گی اس پہ ہی جاہو حشم کی نازنی، چل کے ملے گی اس پہ ہی جاہو حشم کی نازنی، بخشی ہمیں خدا نے یہ جنت نظیر دھرتی ہے، سارے جہاں سے اچھی ہے میرے وطن کی سرزمین، شہزاد جاگو نیند سے، سوئے رہو گے کب تلک، مانگو دعائے خیر اب، سجدے میں ہو جھکی جبین،
बहुत अच्छे। मैं यहाँ एक बात ذہن میں آ گئی، ابتدا میں آپ نے ایک سوال کیا تھا پبلشنگ کے ادارے کے حوالے سے، تو میں نے اپنا پہلا مجموعہ ہجرت کا تماشا خود چھاپا، اور چونکہ مجھے پبلشنگ کا تجربہ تھا، ڈائجسٹ وغیرہ اور میگزین وغیرہ نکالتا تھا، تو میں یعنی اس کو میں نے جب وہ مجموعہ میرا چھپ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی مقبولیت دی کہ اب تک 3 ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں۔ اچھا، تو اس مجموعے کو دیکھ کر لوگوں نے مجھ سے، میرے دوستوں نے کہا کہ یار ہماری بھی کتاب آپ چھاپ دیں، تو میں نے نیلاوتی ایک کتاب چھاپی، اس کو دیکھ کر یعنی اور دوستوں نے کہا اب ماشاءاللہ یعنی 6-7 کتابیں پبلشنگ کے چینل میں ہیں، اور حال ہی میں ایک کتاب میں نے چھاپی، کینیڈا کی ایک مشہور شاعرہ ہیں سبیہ خان، ان کی کتاب شعر و سخن ہمارے، جی 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 جی، تو یہ کتاب میں نے چھاپی، تو اس کی مقبولیت بے پناہ ہوئی، یہاں لوگوں نے یعنی نہ صرف پسند کیا بلکہ کینیڈا میں جو تقریب ہوئی وہاں اس کتاب کو بہت پسند کیا گیا، اور اس کتاب کے حوالے سے مجھے مزید 4 کتابیں چھاپنے کے لیے ملی۔ چلیں یہ تو اچھا ہے۔ جی جی جی، تو فلموں سے اب رجحان وہ ختم جی اور ڈرامے؟ نہیں، فلموں سے رجحان یہ میں نے ابھی پچھلے دنوں تو نہیں، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، جیو چینل کے لیے ایک طویل دورانیے کا ڈرامہ لکھا تھا 50 منٹ کا، یہ رشتے کے چہرے، لیکن وہاں میرے ساتھ المیہ یہ ہے کہ جو ان ڈراموں کو جو سلیکشن کا انچارج جن کو بنایا گیا تھا وہ میرے ایک دوست ہیں، تو انہوں نے آج تک اس ڈرامے کو یعنی چینل پہ لانے کی کوشش نہیں کی، جب بھی میں نے ان سے تقاضا کیا ہاں یار پڑھا ہے میں دیکھ لوں گا کہ ٹائم ملا، تو 3-4 سال گزر چکے وہ دیکھ نہیں پائے، تو یہ صورتحال میرے ساتھ رہی، یہ سلسلہ بس چلتا رہتا ہے۔ کسی کمرشل کمپنی کو اپنے کمرشل نہیں، کمرشل کا تو سلسلہ یہ ہے کہ ابھی ایک پچھلے دنوں کینیڈا سے ہی ایک صاحب آئے ہوئے تھے، تو وہ کسی زمانے میں فلم سے وابستہ رہے تھے، اب وہ کینیڈا میں ان کے پاس پیسے ویسے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں ایک فلم بنانا چاہتا ہوں، تو آپ کینیڈا اور پاکستان کے حوالے سے کوئی ایک سبجیکٹ ایسا لکھیں کہ جس میں یعنی وہ گھریلو ٹائپ کا بھی ہو اور سوشل بھی ہو، اور دونوں ممالک کے درمیان کچھ ایسی سلسلہ ہو، تو میں وہ اسکرپٹ لکھ رہا ہوں آج کل۔ یہ تو بہت اچھا کریں گے، اور یہ مختلف ملکوں سے یکجہتی کا ہونا جی جی چاہیے جی اس طرح جی، سے۔ اس میں میں نے یہ پیغام کیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ بلکہ ایک زمانے میں جب یہاں صوبائیت کا بڑا پرچار چل رہا تھا، پنجاب اپنے پنجابی کی جات پنجابی کے حوالے سے بات کر رہا تھا، سندھ میں یہاں حوالے سے بات ہو رہی تھی اسے، تو یہ مرحوم فلم ڈائریکٹر تھے منور رشید، انتقال ہو گیا، انہوں نے کئی فلمیں بنائی، روڈ ٹو سوات اور پیار کا موسم، کرکٹر ہارون رشید کے والد۔ اچھا، تو میرے دوست تھے، تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ایک سبجیکٹ آپ اس ٹائپ کا لکھ کے دیں مجھے، تو میں نے ایک فلم لکھی ان کے لیے 4 یار کے نام سے۔ اچھا، اس میں یہی میں نے کنسیپٹ لیا تھا کہ صوبائیت کا جو پرچار چل رہا ہے، لوگ ایک گاؤں میں مختلف حوالوں سے یعنی ان کے اندر بٹوارے تھے، تو سرحد پار سے ڈاکو آ کر حملہ کرتے تھے اور لوٹ کر لے آتے تھے، تو ایک موقع پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو یعنی تفریق ہے ہمارے درمیان، اس کو ختم کر کے اور یکجا ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے، تو بہرحال انہوں نے متحد ہونے کا فیصلہ کیا، اور نتیجے کے طور پر جب ڈاکو دوبارہ سے حملہ آور ہوئے تو انہوں نے ان کو مار بھگایا۔ وہ فلم کمپلیٹ ہو گئی تھی، لیکن جو صاحب بنا رہے تھے فلم وہ منور رشید صاحب سے ان کے اختلافات ہوئے، تو وہ سبجیکٹ نہیں رہ گیا۔ اچھا سر، بہت سارے آپ کے کام ادھورے ہیں ابھی؟ جی ہاں، بہت سے کام ادھورے پڑے ہیں، بس شروع سے یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ کام ہوتے ہیں اور پھر نہیں ہو پاتے، یہ رہ جاتے ہیں۔ ایک دو غزلیں اور سنائیں پھر دوبارہ۔ جی جی، میں ایک پیش کرتا ہوں آپ کو۔ میں
کیونکہ میں نے نعتیں بھی بہت کہی ہیں تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ نعت کے کچھ اشعار پہ جی جی ٹھیک. محمد آئے دنیا میں زمین مہکی زمن مہکا محمد آئے دنیا میں زمین مہکی زمن مہکا ہر ایک جا پھول کھل اٹھے دو عالم کا چمن مہکا زباں پر جب میرے نعت کے الفاظ آتے ہیں کھلا ہے دل ہوا سرشار میں میرا دہن مہکا وہ جس کے لب پہ وقت مرگ کلمہ طیبہ آیا لحد میں خود بھی وہ مہکا لحد مہکی کفن مہکا جہاں پڑھیے درود ان پر جہاں بھیجے سلام ان پر فضا مہکی وہاں کی ہر شریک انجمن مہکا بکھر جاتی ہے خوشبو ہر طرف نام محمد سے ہوا پہنچی گلستان میں تو پھولوں کا بدن مہکا زباں پر ان کا نام آتے ہی میری نعت ہوتی ہے بس ان کے نام سے ہی نعت کہہ لینے کا فن مہکا وہ جس کی زندگی نام محمد میں گزرتی ہے ہوا وہ سرخ رو دنیا میں اور مثل چمن مہکا نعت کا مقطع ہے اگر شہزاد اسوا آپ کا اپنا لیا ہم نے یقین کامل ہے اس کے بعد اپنا ہر چلن مہکا یہ نعت کے اشعار تھے جو آپ کی خدمت پیش کریے یہاں ایک واقعہ بلکہ ایک زندگی کا عملی تجربہ میں بیان کرنا چاہوں گا یعنی میٹرک کا میں اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں اور کالج میں یعنی امتحانات ختم ہو چکے تھے کالج میں جانے کی تیاری تھی یقین تھا کہ انشاءاللہ پاس ہوں گے تو کالج میں داخل دیں گے تو ایک دن بیٹھے بیٹھے یعنی کچھ سوچ رہا تھا تو قلم جو تھا میرے ہاتھ میں تھا پین تو اس کی جو بو تھی انک کی وہ ناک پہ پہنچی تو مجھے بڑا عجیب سا لگا اور میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ یعنی کس چیز سے بنتی ہوگی جس کی اتنی اسمیل اس میں آ رہی ہے تو میں تو آرٹس کا اسٹوڈنٹ تھا لیکن میں اس ٹو میں لگ گیا کہ میں معلوم کروں کہ یہ بنتی کیسے ہے تو آپ یقین مانیے آپ یقین مانیے کہ میں نے یعنی وہ سونگنے کی حس کو بیدار کرتے ہوئے اور مختلف کیمیکلز کو میں نے سونگنا شروع کیا جا کے سنتا تھا تو ایک کیمیکل میری سمجھ آیا کہ ہاں یہ تو اس میں بھی موجود ہے پھر میں یعنی مختلف کلر لا کے اور وہ کیمیکل کے ساتھ مکس کر کے اور بناتا تجربہ کرتا رہتا تھا تو مجھے ایک دن بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے وہ ایک انک اپنے طور پہ جو تیار کی تھی وہ فاؤنٹین پین میں بھر کر استعمال کی تو وہ بالکل کام کر رہی تھی تو میں نے دوسرے لوگوں کو دکھائی انہوں نے کہا یہ کوئی انک ہے آپ کی
تو بس میں نے سوچا کہ اس کو میں پریکٹیکلی اس کو میں باقاعدہ پیکنگ کر کے، اور اس زمانے میں ڈالر رنگ چلتی تھی، آج بھی چلتی ہے وہ، تو میں نے ڈربننگ کے نام سے وہ میں کراچی آیا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بوتلیں کہاں ملتی ہیں، ڈیزائن کہاں بنتے ہیں، لیکن میں گھومتا رہتا تھا اس ٹو میں کہ یہ کہاں، تو مجھے ایک آرٹسٹ بورڈ نظر آیا کہ بھائی یہاں ڈیزائن بنتے ہیں، اور یہ میں نے ان سے ڈیزائن بنوایا، اور میں نے انہیں سے پوچھا کہ میں نے کہا یہ بوتلیں کہاں ملتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سامنے لائٹ ہاؤس کے پاس گلی ہے، بوتل گلی کہلاتی ہے وہاں، تو وہاں سے میں نے بوتلیں تلاش کی۔ بہرحال میں وہ کچھ بوتلیں ڈبے لے کر میں آیا، اور چونکہ میرا کاروباری گھرانے سے تعلق ہے، نشتر روڈ سکر کا جو مشہور بازار ہے، وہاں میرے والد مرحوم کی دکان تھی، تو دکاندار مجھے جانتے تھے، انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، جب میں نے پیکنگ کے ساتھ بورڈنگ رکھی تو اس میں بڑی کامیابی ملی، اور جب کامیابی ملی، جب میں انٹر کر کے کراچی آ گیا، اسلامیہ کالج میں داخلہ لیا، یہاں بھی وہ انڈسٹری میں نے منتقل کر دی، تو میں نے وہ اب کافی یعنی انک تیار ہو کر ڈبوں میں پیک کر کے وہ جاتی تھی مارکیٹ میں، اور اس کو ریسپانس مل لے گا، تو ڈالر والے بڑے فکر مند ہوئے، اور انہوں نے ایک دن اپنا جو ان کا جو چیف پولنگ ایجنٹ تھا، اچھا مزے کی بات یہ میں یہ واقعہ بتانا بھول گیا کہ میں نے اس کی مارکیٹنگ بھی خود کی، میں ڈبے بنا کے اور پیکنگ بیگ میں رکھے اور شہر شہر گھومتا تھا اور دکھا کے، اور وہ لوگ میری حوصلہ شکنی کرتے تھے کہ نہیں بھائی یہاں انک نہیں چلتی، ڈالر انک چلتی ہے یہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا عروج دیا، لیکن یہ ہے کہ میں پروفیشنل وار کا شکار ہو گیا، ڈالر والوں نے ایک پروفیشنل حربہ استعمال کیا، اور میں لاکھوں روپے کا زیر بار تو زندگی میں ایسے یعنی اتار چڑھاؤ بہت رہے۔ بہرحال یہ کچھ آپ تحت میں جی میں تحت میں سناتا ہوں، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ آپ بھی لکھتے ہیں تو بہت ساری شعر لکھتے ہیں کہ جی 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 بس یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے سلسلہ کا، میں مختلف افعال سے اچھا میرا یعنی شعر لکھنے کا سلسلہ ایسا رہا ہے کہ میں جب جیب میں جو بھی پرچہ پڑا ہوتا ہے شعر آتا ہے تو میں قلم سے نکال کر وہ کاغذ پہ لکھ کر اور رکھ لیتا ہوں، اس میں کتاب میں تذکرہ ساتھ رکھتے ہیں کاغذ قلم، بس وہ جیب میں جو بھی ہوتا ہے کاغذ کا ٹکڑا پیس ملا نیچے سے کچھ ہٹا کے لکھ لیا اس کو رکھ لیا، لیکن یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا ہے۔ ایسا ضائع نہیں ہوتی جی ایک تحت میں غزل سناؤں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ بدلا یوں وقت جیسے زمانے بدل گئے، بدلا یوں وقت جیسے زمانے بدل گئے، میرے خیال و خواب فسانے بدل گئے، اور اب جو نئے ہیں لوگ بھروسہ ہی ان پہ کیا، اب جو نئے ہیں لوگ بھروسہ ہی ان پہ کیا، جو بھی تھے دوست میرے پرانے بدل گئے، اور حالات نے دکھائے ہیں یہ کیسے دن مجھے، حالات نے دکھائے ہیں یہ کیسے دن مجھے، پانی بدل گیا ہے وہ دانے بدل گئے، پانی بدل گیا ہے وہ دانے بدل گئے، اور آیا نہ کوئی تیر محبت تھی میرے کام، آیا نہ کوئی تیر محبت تھی میرے کام، قسمت بدل گئی یا نشانے بدل گئے، اور سارے شجر اداس ہیں اور ہے ہوا میں سوگ، سارے شجر اداس ہیں اور ہے ہوا میں سوگ، کیا اڑ گئے پرندے ٹھکانے بدل گئے، اور دیتا ہے روز روز تسلی نئی مجھے، دیتا ہے روز روز تسلی نئی مجھے، اس بے وفا کے سارے بہانے بدل گئے، اس بے وفا کے سارے بہانے بدل گئے، اور بچوں میں کیسے جاگے گا دھرتی سے اپنا پیار، بچوں میں کیسے جاگے گا دھرتی سے اپنی پیار، ڈفلی نہیں ہے اور ترانے بدل گئے، ڈفلی نہیں ہے اور ترانے بدل گئے، اور بھاتی نہیں ہے کوئی بھی موسم کیا بتا، بھاتی نہیں ہے کوئی بھی موسم کیا بتا، وہ دن پرانے اور سہانے بدل گئے، اور مختص کیا ہے، شہزاد سب نصیب کی باتیں ہیں صبر ہو،
शहजाद सब नसीब की बातें हैं सब्र हो, आना था उनको वादे पे आना था उनको वादा निभाने बदल गए, आना था उनको वादा निभाने बदल गए। ये तहत में कुछ अशार आपसे नजर कर लिए। आप इस हवाले से कुछ पूछना चाहें तो मुझसे बता दें। मेरा ख्याल है आपसे जी और इस बार और अच्छा, सुना सकते मैं तहत में या जी मैं तरन्नुम से जैसे आपका जी मैं चाहे। आपकी कदर करता हूँ। असल में मेरा वैसे असल में आपके पास बहुत कई प्रोग्राम होने चाहिए, दास्तानें बहुत हैं आपके पास। जी हाँ, ये बस इसलिए शायरी जरा कम रही। जी। अच्छा, मैं यदि एक गीत आपको सुनाना चाहूँगा। ये जिस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री में था तो उसी ज़माने में ऐसा था कि एक फिल्म बन रही थी किरदार, उसके फिल्म डायरेक्टर थे यूनुस राठौर और म्यूजिक डायरेक्टर थे जमील खुसरो। तो उन्होंने यदि उसके जो हीरो फिल्म के और प्रोड्यूसर थे अख्तर फिरोज, वो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई वो उनकी शक्ल सूरत कोई इतनी अच्छी नहीं थी, पैसा था, फिल्म बना रहे थे, लोग उनको चाहते रहते थे कि अब तो बहुत तरीफ तुम्हारे सानी है। तो मुझे यानी उन्होंने बुलवाया, इसलिए कि उस ज़माने में यानी 4 फिल्में लिख रहा था। मेरा यानी इस हवाले से तस्करा होने लगा था कि रुबिया शहनाज बहुत फास्ट राइटर है फिल्म के स्क्रिप्ट के। तो उन्होंने मुझे बुलवाया और मुझसे कहा कि भाई एक फिल्म आप हमें लिख कर दें। तो मैंने उनको एक आइडिया दिया। मैंने कहा देखिए, मैं इसमें यानी 2 पेयर रखूँगा, एक तो मार्केट, ताकि आपकी फिल्म जो है वो मार्केट के हिसाब से बन सके। तो मैंने यदि मोहम्मद अली और मार्केट की किसी अदाकारा का उसमें का मेन जो फिल्म का हीरो था और इनको कहानी का हीरो बनाया। फिल्म थी प्यासे नैन, उसका मैंने कंप्लीट स्क्रिप्ट वगैरह लिखा ये। तो उसमें एक सिचुएशन सॉन्ग था कि फिल्म का जो हीरो है, कहानी का हीरो, वो शहर गया हुआ है कमाने के लिए ताकि आकर और शादी कर सके अपनी महबूबा से। तो उसकी महबूबा पर एक मालदार शख्स की नज़र थी, तो वो उसको ब्याह कर ले जा रहा था। जब ये गाँव शहर से वापस गाँव आ रहा था तो रास्ते में एक बारात जाती भी नजर आई। तो ये तो अपनी धुन में जब घर पहुंचा तो इसकी माँ रो रो कर अंधी हो चुकी थी। तो ने कहा कि माँ मैं आ गया हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटा अब क्या लेने आया, तो डोली उठ चुकी। तो फौरन इसका ज़हन उसी बारात की तरफ गया। ये दौड़ता हुआ गया तो बारात नीचे जाकर और दुल्हन वो गाड़ी में बैठ रही थी। तो ये गाना ओवरलैप था ये। अच्छा। हाँ, तो उसमें ये था कि ये इसकी रिहर्सल तो मेहदी हसन मरहूम करते रहते, लेकिन वो वक्त पर नहीं आ पा रहे थे। तो मैंने चूंकि ये गाना लिखा था तो मैं इसको गुनगुनाता रहता था धुन के मुताबिक। आपने खुद गाया ये? तो मुझसे गवाया गया ये गाना और रिकॉर्डिंग हुई इसकी। लेकिन ये कि बस मेरा नसीब के वो जो फिल्म जो थी वो फ्लॉप हो गई, तो इसकी नौबत नहीं आई बनने की। तो ये है, ये भी कहानी अधूरी रही। अलविदा जाने तमन्ना, अलविदा जाने बहार, ले चले हैं छीन कर मुझसे तेरी डोली का हार। अलविदा जाने तमन्ना, अलविदा जाने बहार। आज मैं जी भर के तुझको देख लूं, कहता है दिल, जाने वाले दो घड़ी रुक जा, सदा देता है दिल।
ہو سکے تو لوٹ کر آ، رو رہا ہے میرا پیار. الوداع جانے تمنا، الوداع جانے بہار. آئے سونی سونی وادی ہو گئی تیرے بغیر، زندگی غم کے بھنور میں کھو گئی تیرے بغیر. ٹوٹے ہیں مجھ پر اچانک کیسے یہ صدمے ہزار. الوداع جانے تمنا، الوداع جانے بہار. تیری وہ قسمیں وہ وعدے کیا ہوئے کچھ تو بتا. جرم ہی کیا تھا میرا اور کیا ہوئی مجھ سے خطا. میں تو ہوں عاشق تیرا، ہو جاؤں گا تجھ پر نثار. الوداع جانے تمنا، الوداع جانے بہار. تو یہ تو آپ نے منظر کشی کر دی نا پہلے، تو وہ نظروں کے سامنے آتا ہے. تو بس یہ جب وہ فلم یعنی فراغ ہوئی ان کی، تو اس فلم کے بننے کی نوبت نہیں آئی اور یہ سارا پروگرام جو تھا وہ چلا رہ گیا. لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ بھائی جو ریہرسل اس کی اس انداز سے ہوئی تھی، جمیل خسرو صاحب نے بڑی اچھی موسیقی ترتیب دی تھی اور اس کی بڑی دھوم یعنی ایسٹرن اسٹوڈیو میں بڑی تھی. تو بن گیا تھا گانا ریکارڈ ہو گیا تھا. ہاں ڈسک نہیں بنی تھی اس کی ابھی، لیکن ریہرسل کے دوران اس کی بڑی دھوم مچ گئی تھی. لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ضیاء شہزاد تم سنگر کے طور پر بڑی جلدی ہو گئے، لیکن بس کام وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا جس میں ہوتی ہے. بہرحال اس کا شکر ہے مالک کا، اس نے جس حد تک بھی یعنی جو بھی کیا اس کا احسان ہے. بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے، اور یہ باتیں سن کے، بلکہ باتیں کر کے نہیں تو سن کے بہت اچھا لگا. اور آپ نے یہ بہت ساری پتہ چلا کہ کتنے آپ نے کام کیے ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ ایک پروگرام اور کرنا چاہیے، پھر انشاءاللہ ایک پروگرام بہت شکریہ. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ناچیز کو انوائٹ کیا اور مجھ سے گفتگو کی اور مجھے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ سلام رکھے آپ کو. بہت شکریہ. ہم اپنے ناظرین سے اجازت دیتے ہیں.